जोसेफ स्टिग्लिट्स ने जो पेश लफ्ज़ लिखा है कार्ल पोलयानी की किताब के लिए द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, वो बज़ाते ख़ुद इतना ज़बरदस्त है कि पढ़ने वाला है। इसमें जोसेफ स्टिग्लिट्स सबसे पहले लिखते हैं कि द सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट नेवर वर्क्स। ये तसव्वुर कि मंडी अपने आप को खुद ही ठीक कर लेगी, ये कभी भी नहीं चलता। Their deficiencies, not only in their internal workings but also in their consequences, example for the poor, are so great that government intervention becomes necessary. ये जो मंडी या मार्केट इकोनॉमी है, इसमें इतने ऐब हैं कि हुकूमती इंटरवेंशन, रियासती इंटरवेंशन ज़रूरी बन जाती है, नागुज़ीर बन जाती है। Polanyi's analysis makes it clear that popular doctrines of trickle-down economics, that all, including the poor, benefit from growth, have little historical support. पोलानी ये भी साबित करता है कि ये तसव्वुर कि जब मईशत आगे तेज़ी से बढ़ेगी तो गरीब खुद ब खुद उसके पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और वो भी आहिस्ता आहिस्ता अमीर हो जाएगा या उसके हालात ज़िंदगी बेहतर हो जाएंगे, ये बिल्कुल हकीकत के बरअक्स बात है। बल्कि जोसेफ स्टिग्लिट्स ये कहते हैं कि फ्री मार्केट आइडियोलॉजी वाज द हैंडमेडन फॉर द न्यू इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट। जो सनतकार हैं उनका असल में ये नज़रिया है कि फ्री मार्केट आइडियोलॉजी पैदा कर दी जाए, and how those interests use that ideology selectively, calling for government intervention when needed to pursue their interests. और जब उनको ज़रूरत पड़ती थी, यानी सनतकार या सरमायादार को ज़रूरत पड़ती थी कि हुकूमत इंटरवीन करे मंडी के अंदर उनकी बेहतरी के लिए, उनके मुफादात के लिए, तब उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो ये हमेशा कहते थे कि हुकूमत हमें आकर बचाए। टुडे, और स्टिग्लिट्स ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही अहम है और हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जोसेफ स्टिग्लिट्स खुद एक नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं। वो लिखते हैं, टुडे देयर इज़ नो रिस्पेक्टेबल इंटेलेक्चुअल सपोर्ट फॉर द प्रोपोजिशन दैट मार्केट्स बाय देमसेल्व्स लीड टू एफिशिएंट लेट अलोन इक्विटेबल आउटकम्स। ना तो मंडी के नतीजे में एफिशिएंसी पैदा होगी और ना बराबरी पैदा होगी। ये गलत फहमी है लोगों की। मिफ्ता इस्माइल साहब को भी ये पढ़ना चाहिए, इसाक डार साहब को भी ये पढ़ना चाहिए और वो सब लोग जो निजकारी के फेवर में हैं उनको जोसेफ स्टिग्लिट्स पर की बातों पर गौर करना चाहिए। क्यों क्या वजह है कि मंडी जो है वो ठीक काम नहीं करती? जोसेफ स्टिग्लिट्स बड़े साफ और सादा अल्फाज में बयान कर देते हैं, व्हेनेवर इंफॉर्मेशन इज़ इम्परफेक्ट और मार्केट्स आर इनकम्प्लीट, दैट इज़ एसेंशियली ऑलवेज। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो हर वक्त हर बंदे के पास है नहीं, और उसके साथ साथ मंडियां जो है वो मुकम्मल नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से मार्केट फेलियर हर वक्त हो रहा होता है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी देखें कि यूएस ट्रेजरी बजाते खुद या इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो बार बार हमें ये सबक सिखाते हैं कि जी फ्री मार्केट सिस्टम बना दें, फ्री मार्केट इकोनॉमी बना दें, तो वो ख़ुद भी इस बारे में यकीन नहीं करते, क्योंकि बार बार वो ख़ुद इंटरवेंशन करते हैं एक्सचेंज रेट की स्टेबलाइजेशन के लिए। अगर तो वाकई वो इस बात में यकीन करते हैं कि मंडी खुद ब खुद स्टेबल कर देगी, खुद मामला ठीक कर देगी, तो फिर वो एक्सचेंज रेट की स्टेबलाइजेशन के लिए ये सब इक़दाम क्यों करते हैं? IMF की अपनी इनकन्सिस्टेंसीज देखें, अपने तजादात देखें कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी सबसे अच्छी चीज़ है, दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि वो टैक्स पेयर्स के मनी पे चलती है, क्योंकि आपको पता है कि IMF को चलाने के लिए जो पैसा है वो हुकूमतें भेजती हैं और जो हुकूमतें जितने पैसे भेजती हैं उतने ही IMF के बोर्ड पर उनके वोट भी होते हैं। तो बहरहाल IMF जो है वो बाकायदगी से एक्सचेंज रेट के अंदर इंटरवीन करती है, मार्केट्स के अंदर इंटरवीन करती है और वो फंड्स प्रोवाइड करती है फॉरेन क्रेडिटर्स को, और यूजरस इंटरेस्ट रेट्स पर वो दूसरी फर्म्स को बैंकरप्ट भी कर देती है, मुल्कों को भी बैंकरप्ट कर देती है। तो ये सब क्या है? अगर मंडी ने ही सब कुछ ठीक करना था तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ज़रूरत ही ना होती। उसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई अगर मंडी ने सब कुछ ठीक करना है? अब वो ये कहता है कि ये एक मिथ है, जोसेफ स्टिग्लिट्स कह रहा है कि ये एक मिथ है कि सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी सब कुछ ठीक कर देगी और ये अब ख़त्म हो गई है, वर्चुअली डेड, इट इज़ ऑलमोस्ट डेड। अगरचे स्टिग्लिट्स साहब अगर पाकिस्तान आए तो उनको पता चले कि यहाँ पे तो इकोनॉमिस्ट में वो डेड नहीं है, यहाँ पे तो इकोनॉमिस्ट कुछ और कह रहे हैं। स्टिग्लिट्स ये कहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो ख़ास तौर पे जहाँ पे बेरोज़गारी की सतह बहुत ज़्यादा होती है, इन किस्म की पॉलिसीज़ के नतीजे में जॉब डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ट्रेड लिबरलाइजेशन अगर की जाए, टैरिफ बैरियर्स हटा दिए जाएं, प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज़ वगैरह हटा दी जाए तो नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। IMF के रिफॉर्म्स ने यही कुछ किया है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन के नतीजे में, हाई इंटरेस्ट रेट्स के नतीजे में उन्होंने जॉब क्रिएशन को इम्पॉसिबल बना दिया, यानी
کہ نوکریاں جو ہیں انہوں نے بے روزگاری پھیلائی ہے. نوکریاں پیدا کرنا ناممکن ہے آئی ایم ایف کی پالیسیز کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں. اب جوزف اسٹیگلٹس ایک ایسی بات کرتے ہیں جو مجھے بڑی دلچسپ لگی اور مجھے بڑی عجیب و غریب لگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی اور مجھے بھی. مجھے اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ٹوٹلی اس بات سے کنونس نہیں ہوں, مگر میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دی آئی ایم ایف, دی یو ایس ٹریجری اینڈ ادر ایڈوکیٹس آف دا نیو لبرل ڈاکٹرنز ریزسٹڈ واٹ شوڈ ہیو بین این امپورٹنٹ پارٹ آف دا سولوشن. جو اصل حل تھا ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے وہ تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. نہ آئی ایم ایف نے قبول کیا, نہ یو ایس ٹریجری نے قبول کیا, اور نہ نیو لبرل اکانومسٹ نے قبول کیا. کیا تھا؟ کہتا ہے ڈیفالٹ. اف, یہ تو بات سن کے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی کفر کر دیا ہے. ڈیفالٹ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے. یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. شری لنکا نے تو ڈیفالٹ کیا, ان کا تو ستیہ ناش ہو گیا, مگر وہ کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا غور کیجیے. دا لونز ور فار دا موسٹ پارٹ پرائیویٹ سیکٹر لونز ٹو پرائیویٹ بورورز. یہ زیادہ تر جو قرضے ہیں یہ تو بینکس وغیرہ سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیے گئے ہیں, جو کہ بات حقیقت ہے کہ بہت سارے قرضے پاکستان کے اوپر, بہت سارے قرضے جو ہیں وہ پرائیویٹ بینکوں کے قرضے بھی ہیں. دیر از اے اسٹینڈرڈ وے آف ڈیلنگ ود سچویشنز ویئر بورورز کین ناٹ پے واٹ از ڈیو. ایک طے شدہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی بندہ بینک کو پیسے ادا نہیں کر سک رہا تو اس کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے. وہ کیا ہے کہ وہ بینک کرپسی ڈکلیئر کرتا ہے. بینک سے کہتا ہے کہ میں پیسے ادا نہیں کر سکتا, بینک کرپسی ڈکلیئر کرتا ہے. بینک کرپسی از اے سینٹرل پارٹ آف ماڈرن کیپٹلزم, اور یہ جدید سرمایہ داری نظام میں ہر طرف ہوتا ہے. بٹ دی آئی ایم ایف سیڈ نو, that bankruptcy would be a violation of the sanctity of contracts. نہیں, بینکرپسی نہیں ہو سکتی. کنٹریز بینکرپسی کے لیے فائل نہیں کر سکتی. میں انڈیویجول بینکرپسی کے لیے فائل کر سکتا ہے, فرم جو ہے بینکرپسی کے لیے فائل کر سکتی ہے. اگر ایک فرم نے, ایک انٹرپرائز نے, ایک کمپنی نے, ایک بزنس نے بہت سارے لونز لیے ہوئے ہیں کسی بینک سے اور وہ لونز ادا نہیں کر سکتی, تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی ہم لونز ادا نہیں کر سکتے, وی آر فائلنگ فار بینکرپسی. یہ امریکہ کے اندر باقاعدگی سے ہوتا ہے, اور پھر وہ کورٹ میں کیس جاتا ہے اور پھر سارا سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ سیٹل وغیرہ ہوگا. مگر کنٹریز کو یہ کرنے کی اجازت نہیں. غور کیجئے, فرمز کو یہ کرنے کی اجازت ہے, فرمز باقاعدگی سے یہ کرتی ہیں, مگر ملکوں کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر ملک جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو کانٹریکٹ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کہ پتھر پہ لکیر ہو. تو دے ہیڈ نو کوامز ایٹ آل آئی ایم ایف, مگر کوئی اس پہ گھبراہٹ نہیں تھی کہ انہوں نے جو سب سے اہم کانٹریکٹ ہے اس کو توڑ دیا. اور وہ کون سا کانٹریکٹ تھا؟ دا سوشل کانٹریکٹ. عوام کے ساتھ بھی تو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے نا, لوگوں کے ساتھ بھی تو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے, پبلک کے ساتھ بھی تو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے. اس کانٹریکٹ کو توڑتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی, آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ملینز آف لوگوں کو غربت بے روزگاری میں ڈالنے سے پہلے آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ ایک چھوٹا سا کارٹون بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے جہاں پہ اسحاق ڈار سار جو ہے وہ ڈیفالٹ رسک کو روک رہے ہیں. اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز تو مجبور ہیں کہ وہ ڈیفالٹ رسک کو روکیں. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور آئی ایم ایف بینکرپسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, اور جو حالات ہو جاتے ہیں ملک کے اس کے بعد وہ آپ کے سامنے شری لنکا کے ساتھ ہوئے. تو یعنی کہ اسٹیگلٹس یہ کہہ رہا ہے کہ انفیکٹ آئی ایم ایف کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ اپنے لونز پے بیک نہیں کر سکتی, اور ان کے لیے جس طرح ایک کمپنی یہ بینکرپسی کے لیے فائل کرتی ہے اسی طرح ملک کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بینکرپسی کے لیے فائل کرے اور پھر اس کے حساب سے کچھ ورک آؤٹ کرے کہ کس طرح سے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ رشیا کے اندر کیا ہوا. جوزف اسٹیگلٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر یہ فری مارکیٹ اکانومی اور یہ پرائیویٹائزیشن اور نجکاری کام کرتی تو سوویت یونین کے اندر ایک ٹوٹلی کنٹرولڈ اکانومی تھی. ساری کی ساری اکانومی جو تھی وہ ریاست کے کنٹرول میں تھی, اور وہاں پہ نجکاری انٹروڈیوس کی گئی. 1993 کے اندر نجکاری انٹروڈیوس کی گئی. اور کیا ہوا سوویت یونین کے اندر؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. جوزف اسٹیگلٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ کیپٹل سرمایہ لیفٹ ان ڈرووز, لہروں میں یہ نکلا سرمایہ روس سے. روس میں جو سرمایہ تھا وہ ٹکا ہی نہیں, فوری طور پہ باہر کدھر گیا؟ کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی انگلینڈ چلا گیا, یورپ چلا گیا, اور وہاں جا کے ان سرمایہ داروں نے ریل اسٹیٹ خرید لیا, اور رشیا کے اندر تو انویسٹمنٹ ختم ہوئی. نتیجہ کیا ہوا؟ دی اکانومی شرینک بائی آلموسٹ ہاف. معیشت جو ہے وہ آدھی ہو گئی. غور کیجئے کہ سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں معیشت نے بڑھنا تھا, دگنا ہونا تھا, ڈبل ہونا تھا, 10 گنا ہونا تھا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب سرمایہ داری نظام روس میں آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں تو روس جو ہے وہ ٹیک آف کر جائے گا, مگر بالکل الٹ ہوا. روس جو ہے وہ پہلے سے آدھا ہو گیا, اینڈ دا فریکشن آف دوز ان پاورٹی آن $4 a day standard increased from 2%
ٹو کلوز ٹو 50%. یعنی پہلے روس کے اندر 2% لوگ غربت کی سطح سے نیچے تھے، اور نجکاری کے نتیجے میں، سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں، فری مارکیٹ اکانومی کے نتیجے میں 50% سے زیادہ لوگ اب غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. While privatization led to a few oligarchs to become billionaires, چند اولیگارکس جو ہیں وہ بلینئرز بن گئے. گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ پینشنرز کو پیسے دے سکے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا تھا جہاں پہ ملک جو ہے وہ نیچرل ریسورسز میں انتہائی امیر ہے. اس کے پاس تیل بھی ہے، اس کے پاس گیس بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی ان کا بالکل ستیہ ناش ہو گیا. آئیے پہلا گراف دیکھتے ہیں جو کہ یہاں اوپر گراف ہے، اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. یہ جو میں نے ریڈ میں مارک کیا ہے، اس گراف کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو گرین لائن ہے، یہ والی جو لائن چل رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ کا ٹاپ 1% ہے کہ اپنی اکانومی میں کتنا حصہ امریکہ کے ٹاپ 1% بلینئرز کے پاس ہے. اس کے بعد جو ریڈ لائن ہے وہ ہے فرانس کے، فرانس میں جو ٹاپ 1% ہے ان کے پاس کتنا حصہ ہے اپنی معیشت کا. اور پھر روس کے ٹاپ 1% ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1905 سے شروع ہو رہا ہے. 1905 میں تو انقلاب ہوا نہیں تھا. جب انقلاب ہوا تو اس کے بعد 1925 میں جو فگر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ 1% تھا، مگر ٹاپ 1% کے پاس تقریباً صرف 4% وسائل تھے. 1% کے پاس 4%. یہاں پہ تو جو ٹاپ 1% ہے اس کے پاس تقریباً 26%، 27%، 28% تک وسائل ہوتے ہیں. اور یہی کم و بیش آپ دیکھیں کہ یہی ریشو رہا کہ ٹاپ 1% کے پاس صرف 4% انکم تھی کنٹری کی، اور 1985 تک 1990 تک یہی مورلیس حساب رہا جتنی دیر سوشلزم رہا. یعنی کہ ساری کنٹریز میں سے سب سے زیادہ برابری جو ہے وہ سوویت یونین میں تھی، امریکہ سے بھی زیادہ اور فرانس سے بھی زیادہ. اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ جناب عالی سرمایہ داری نظام واپس آ گیا، اور اب روس کا گراف دیکھیں کہ اوئے ہوئے ہوئے یہ سارا رستہ اوپر تک چلا گیا، اور ٹاپ 1% کے پاس اب وہاں پہ 25%، 26% آمدنی ہے. اسی طرح دوسرا گراف دیکھیے سرکار کہ یہ ہے یو ایس ایس آر رشین انفلیشن جو بلیک کے اندر ہے، اور یو ایس ایس آر رشین جی ڈی پی. اب یہ دیکھیں 1990 کے اندر سوویت یونین کے اندر کیپٹلزم ریسٹور ہوا، اور آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی کو کیا ہوتا ہے، جی ڈی پی اوپر جانے کے بجائے تھوڑی سی نیچے جاتی ہے، تقریباً وہیں رہتی ہے. کوئی اپورڈ ٹرینڈ آپ کو جی ڈی پی میں نظر نہیں آتا. مگر مہنگائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی بالکل الٹ، یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے مہنگائی. یعنی کہ سوویت یونین کے اندر جب سرمایہ داری نظام آیا، فری مارکیٹ اکانومی ریسٹور ہوئی، تو اس کے نتیجے میں نمبر 1% جو تھا اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا، گروتھ بڑھنے کے بجائے کم ہوگی، غربت ختم ہونے کے بجائے بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 50% سے زیادہ غربت ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی. تو اس ساری بات سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی لبرل myth ہے. There never was a truly free self-regulating market system. اسٹگلٹس کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی یورپ نے بڑی ساری ترقی کی کیونکہ وہاں پہ کیپٹلزم میں فری مارکیٹ اکانومی تھی. ایسا کبھی تھا ہی نہیں. In their transformations, the governments of today's industrialized countries took an active role. یعنی کہ یہ جو ساری ٹرانسفارمیشن ہوئی، جو اس میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اس میں حکومتوں نے ایک بڑا کلیدی اور اہم کردار کیا. نہ صرف انہیں انڈسٹریوں کو پروٹیکٹ کیا، ٹیرف بیریئرز لگائے، مگر خاص طور پہ انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارے پیسے لگائے. یہ حکومت نے لگائے، پرائیویٹ نے نہیں لگائے. یہ کارٹون دیکھے، hey nobody said free market capitalism was free. تو یہ حکومت ہے اور یہ پیسے نچھاور کر رہی کس پہ؟ اس پہ جو کہ پہلے ہی بڑا امیر ہے، سرمایہ دار پہ پیسے نچھاور کر رہی ہے. اس ساری چیز کے نتیجے میں اسٹگلٹس کہتا ہے ایک قسم کا مافیا کیپٹلزم بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور ہو چکا ہے. انفیکٹ ہم دیکھیں کہ جو رشیا کے اندر جو کیپٹلزم ہے اس کو نام دیا جاتا ہے براٹوا کیپٹلزم. براٹوا کا مطلب ہے رشین مافیا کا نام ہے براٹوا. کہتا ہے ڈیورنگ دا کولڈ وار دی ایڈوانس انڈسٹریلائزڈ کنٹریز سمپلی could not risk imposing these policies which risked hurting the poor so much. جب سرد جنگ جاری تھی، جب سوویت یونین قائم تھا، جب سوشلزم قائم تھا، تب تو جو یورپین کنٹریز تھیں وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھیں کہ فری مارکیٹ اکانومی پیدا کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا فری مارکیٹ اکانومی پیدا ہوئی تو ستیہ ناش ہو جانا ہے. فوری
فوری طور پہ جو ہے نا معاملات خراب ہو جائیں گے. مگر جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو یہ سارے ویلفیئر میشرز جو ہیں جو غریبوں کو دیے ہوئے ہیں, یہ ساری فری چیزیں جو غریبوں کو دی ہوئی ہیں ساری واپس لے لو. وہ فری تو نہیں ہے نا, ذرا حقیقت غریب ہی ٹیکس پے کرتے ہیں, لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں. سو اسٹیگلٹس کہتا ہے a so called self regulating market economy may evolve into mafia capitalism. اس سے مافیا کیپٹلزم پیدا ہوتا ہے, اینڈ اے مافیا پولیٹیکل سسٹم جو کہ روس کے اندر ہے. روس کے اندر جو اولیگارکس ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. a concern that has unfortunately become all too real in some parts of the world. مختلف ملکوں کے اندر یہ حقیقت ہے. آج پاکستان کے اندر بھی دیکھیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو مافیا ہے, شوگر مافیا ہے, حکومت بھی ایک مافیا ہے, ہم مافیا ہٹانا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اسٹیگلٹس کے مطابق اس فری مارکیٹ نیو لبرل ایڈیالوجی کی وجہ سے, سرمایہ داری نظام کی وجہ سے. پھر اسٹیگلٹس یہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ سرمایہ جیسے مرضی جہاں مرضی لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. دا فریڈم ٹو موو کیپٹل ان اینڈ آؤٹ آف اے کنٹری ایٹ ول از اے فریڈم دیٹ سم ایکسرسائز ایٹ انارمس کاسٹ ٹو ادرس. جس طرح پاکستان میں جو سرمایہ ہے وہ اٹھ کے دبئی چلا جاتا ہے, وہ اٹھ کے ابو دھابی چلا جاتا ہے, وہ اٹھ کے سعودی عربیہ چلا جاتا ہے, وہ بارکلیز بینک چلا جاتا ہے, وہ امریکہ چلا جاتا ہے, کہیں اور چلا جاتا ہے. رزلٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی. بلکہ نہ صرف سرمایہ, جس طرف سرمایہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے پھر لیبر پاور بھی جاتی. پچھلے سال آپ کو پتہ ہے 250,000 پیپل 750,000 پیپل جو ہیں پاکستان سے نکل کے گئے. اس سے پہلے 500,000 پیپل گئے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تاریخ میں اتنا بڑا لیبر ایگزڈس کبھی نہیں ہوا. اور یہ ایک بہت سنگین اور بہت سیریس کرائسس ہے. ہماری حکومتیں بڑی خوش ہو کے کہتی ہیں اور دیکھیں جی ہم نے تو تقریباً 1 ملین بندہ باہر بھیج دیا. وہ 1 ملین بندہ جو باہر بھیجا ہے وہ پاکستان کا بیسٹ آف دا بیسٹ تھا. وہ پاکستان کے اندر ترقی پیدا کر سکتا تھا, وہ پاکستان کے اندر حالات بہتر کر سکتا تھا, وہ پڑھا لکھا تھا, وہ یا ہنر یافتہ تھا, وہ سارے کا سارا باہر چلا گیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ اگر اس کے نتیجے میں اتنا نقصان ہو رہا ہے تو پھر کیپٹل کو کنٹرول کرنا, کیپٹل فلائٹ کو کنٹرول کرنا سوسائٹیز کا کیا حکومتوں کا حق بنتا ہے. آئی ایم ایف کہتی ہے یو مسٹ سیڈ کی اکنامک ڈیسیجنز, جو مین معاشی فیصلے ہیں وہ آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. میکرو اکنامک پالیسی حکومت نہیں بنائے گی, یہ انڈیپینڈنٹ سینٹرل بینک بھی کر دو, سینٹرل بینک اٹانومس کر دو. وہ دیکھیں نا لکھا ہے گورنمنٹ ریکمینڈز ایبسولوٹ اٹانومی فار اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پیچھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہ تصویر بنی ہوئی ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کو آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن کے مطابق بالکل آزاد کر دیا گیا ہے. تو کون اس کی پالیسی ڈٹرمن کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ریپرزینٹیٹیوز آف دا فائنینشیل کمیونٹی. کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کے بورڈ پہ کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ آئی ایم ایف کے بورڈ پہ فائنینس منسٹرز بیٹھتے ہیں ان حکومتوں کے جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی گورنمنٹس ہیں جو کہ آئی ایم ایف کو پیسے دیتی ہیں. تو یہ فائنینس منسٹر کون ہوتا ہے؟ فائنینس منسٹر تو اس ملک کے سرمایہ داروں کا ایک طرح سے نمائندہ ہوتا ہے, جو ان کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بورڈ پہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے سرمایہ داروں کے نمائندے بیٹھے ہیں. تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے سرمایہ داروں کے نمائندے ہمیں کیا سبق سکھاتے ہیں؟ ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں دیٹ یو ایکٹ ان دی انٹرسٹ آف فائنینشیل کمیونٹی. یو آر ٹولڈ ٹو فوکس ایکسکلوسیولی آن انفلیشن, نیور مائنڈ جابز اور گروتھ. صرف اور صرف مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, نوکریاں ہوتی ہیں پیدا یا نہ ہوتی ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. اینڈ ٹو میک شیور دیٹ یو ڈو جسٹ دیٹ یو آر ٹولڈ ٹو امپوز آن دا سینٹرل بینکس رولز سچ ایز ایکسپینڈنگ دا منی سپلائی ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ, اینڈ وین ون رول فیلز ٹو ورک ایز ہیڈ بین ہوپڈ another rule is brought out such as inflation targeting. In short, as we seemingly empower individuals in the former colonies through democracy with one hand, we take it away with the other. ایک طرف تو ہم جمہوریت کا سبق ان کو سکھا رہے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کہ جمہوریت پیدا کی جائے, دوسری طرف جو ان کی میکرو اکنامک پالیسی ہے, جو اپنے وسائل پر کنٹرول ہے, اختیار ہے, وہ آئی ایم ایف ان ملکوں سے چھین رہا ہے. ان کو یہ کہتا ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ کر دو, یہ پالیسی بنا دو, وہ پالیسی بنا دو. مگر جو پالیسیز وہ بناتے ہیں وہ ان سرمایہ داروں کے مفادات میں ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے ایون ہمارے ملک کے سرمایہ داروں کے مفاد میں بھی نہیں ہوتے, ہمارے ملک کے مفاد میں تو بڑی دور کی بات. اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر نہ کوئی گروتھ ہو رہی ہے اور نہ یہاں پہ جاب کریشن ہو رہی ہے. اور یہ ایک ڈیموکریٹک کوشچن بھی ہے. ڈیموکریٹک کوشچن اس لیے اسٹیگلٹس کہتا ہے کیونکہ ایک طرف تو دن رات آپ سبق دیتے ہیں کہ جمہوریت بڑی اچھی بات ہے, جمہوریت بڑی اچھی بات ہے, مگر جمہوریت میں کیا یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ایک ملک کے پاس نیشنل سوورینٹی میں کیا یہ چیز شامل نہیں ہے کہ جمہور یا عوام کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی معاشی پالیسی بنا سکیں؟ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال دوستوں, یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیکچر جو کہ امید ہے آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا, اسے سیکھا بھی ہوگا.
یہ پیش لفظ تھا جو اسٹگلٹس کا. اب کے جو سوال ہے وہ پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے بھیجیے, ان کا میں جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا, کامنٹ سیکشن میں بھی دوں گا, اور اگر کوئی اچھا سوال ہو تو اس پہ ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ.